बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इक़बाल। नाज़रीन, आज बहुत सी अहम स्टोरीज़ हैं, जैसे कि आज तरमीमी एक्ट आर्मी एक्ट 2020 जो है इसकी मंजूरी कौमी असम्बली से हो गई। अपोजिशन की जानिब से बहुत प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, लेकिन इस एक्ट यानी ये जो करारदाद पेश की गई थी इसकी हक़ में वोट दे दिया गया। जमात इस्लामी ने वॉकआउट किया था। इस तरमीमी एक्ट में क्या है, क्या चेंजेस आएंगी कानून में, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात करना चाहेंगे आज मशहूर कानूनदान और साबिक़ गवर्नर सिंध फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम जो हैं वो खालिक़ हकीकी से जा मिले। मुख्तलिफ सियासी समाजी शख्सियात, गवर्नर सिंध, सब ने उनके इंतकाल पर इंतहाई अफसोस का इजहार किया है और इसे कानून के हवाले से एक बड़ा लॉस भी समझा जा रहा है। फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम बहुत सीजन्ड कानूनदान और केयर टेकर गवर्नमेंट में भी रहे और मुख्तलिफ ऐसी जिम्मेदारियां संभालते रहे जिस पे अपोजिशन और हुकूमती पार्टी दोनों इत्तेफाक कर लिया करती थी। इनका नाम एक ऐसा नाम समझा जाता था, चाहे इलेक्शन कमीशन की बात की जाए या दूसरे अहम मामलात की बात की जाए, तो जहां अपोजिशन और हुकूमती पार्टी दोनों में इत्तेफाक होता था, वो शख्सियत होती थी जनाब फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम की। मेवा शाह कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया और आहों और सिस्कियों के साथ इन्हें सुपुर्द खाक कर दिया गया। आपको ये भी बताते चलें कि मारूफ कानूनदान जस्टिस फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम जो है उनकी उम्र 91 बरस थी और 2 फरवरी 1928 को वो भारतीय शहर अहमदाबाद में पैदा हुए थे। 1949 में कानून की तालीम मुकम्मल करने के बाद 1950 में पाकिस्तान आए और एसएम लॉ कॉलेज से मुंसलिक हो गए थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1971 में फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम को अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मुकर्रर किया। फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम 1981 में सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जज के तौर पर तैनात हुए। उन्होंने निगरां वज़ीर क़ानून के तौर पर भी फ़राइज़ अंजाम दिए और फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम ने ज़िया-उल हक़ के दौर में LFO के तहत हल्फ उठाने से इनकार कर दिया था। इसी हवाले से हम गुफ्तगू भी करना चाहेंगे। हमारे साथ इस वक्त ऑनलाइन मौजूद हैं साबिक़ सदर सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल मोहम्मद यासीन आज़ाद साहब। अस्सलाम वालेकुम आज़ाद साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। सर, एक अफसोसनाक दिन, मशहूर कानूनदान, साबिक़ जज और साबिक़ गवर्नर फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम इंतकाल कर गए 91 बरस की उम्र में। सर, शख्सियत कुछ ऐसी थी कि चाहे हुकूमती जमात हो, अपोजिशन पार्टीज़ हों, बहुत सी ऐसे मामलात जहाँ शायद इत्तेफाक मुमकिन नहीं होता, लेकिन फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम या फ़खरू भाई जिन्हें हम मतलब आम उसमें कहा करते थे, उनके नाम पे हमेशा इत्तेफाक हो जाया करता था। क्या कहते हैं आप सर? सर, फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम साहब की ज़ात का जहाँ तक ताल्लुक है, चूँकि मेरे उस्ताद भी रहे हैं, एसएम लॉ कॉलेज में उन्होंने पढ़ाया भी है जी। वो वैसे जज हाई कोर्ट हों या वैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हों या अटॉर्नी जनरल की हैसियत से हों या लॉ मिनिस्टर की हैसियत से हों या गवर्नर की हैसियत से हों, फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम का नाम तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। वैसे जज जो उन्होंने जजमेंट हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में दी है वो तारीख का एक हिस्सा है। और आपको याद होगा कि जब LFO के तहत देश साहिबान को कहा गया, फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम साहब ने वोट लेने से इनकार किया। जी। अपनी जिंदगी में जो देखा है, फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम एक ऐसी शख्सियत का नाम था जिन्होंने हमेशा कानून की बालादस्ती, आइन की बालादस्ती की बात की, इदारों की आज़ादी की बात की। उन्होंने असूलों पे कभी कोई कम किया और बिला झिझक, बिला खौफ जब कभी भी कोई बात हुई उन्होंने खुल के बात की और जो कोई बड़ी से बड़ी ताकत के सामने भी उन्होंने उसको ललकारा और हमेशा हक और सदाकत की बात की। तो मैं ये समझता हूँ कि फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम साहब की ज़ात का जहाँ तक ताल्लुक है वो पाकिस्तान की तारीख में हमेशा याद रखे जाएंगे। उनके जजमेंट खुद बोलते हैं वैसे जज के, और इसके अलावा जो उनके काम है वो मेरे सामने है। मुझे याद है कि एक दफ़ा मैरियट होटल इस्लामाबाद में एक सेमिनार था, वहाँ उन्होंने एक स्पीच की थी और बड़े खुल के उन्होंने बात की। कुछ वहाँ मुकर्रर हज़रात ने भी बड़े खुल के मामलात को डिस्कस किया। उन्होंने एक बात कही कि आज मैं खुश हूँ, मेरी एज ज़्यादा हो गई, कि मैंने देख रहा हूँ कि बाज़ नौजवान बच्चे ऐसे हैं जो आपको सदाकत की बात करते हैं। उन्होंने लोगों को इनकरेज किया
تو فخر الدین جی ابراہیم کی ذات کے متعلق میں تو کہتا ہوں کچھ کہنا بہت مشکل ہے. میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے. ان کے دونوں بیٹے وکیل ہیں, پہلے ایک ہائی کورٹ کا جج بھی رہے ہیں, ان کو بھی صبر و جمیل عطا فرمائے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ فخر الدین جی ابراہیم کی ذات وہ ذات ہے جس کو کسی صورت میں نہیں بلایا جا سکتا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی شخص میں یہ سب سے بڑی خوبی ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ آئین کی بالادستی کی بات کرے, اداروں کی آزادی کی بات کرے, ہر ادارے کو کہ اپنے آئین یا حدود کے اندر رہ کے کام کریں. تو میں نے کبھی بھی ان کو حالات سے کمپرومائز کرتے ہوئے نہیں دیکھا. اور وقت کے حساب سے بڑی طاقت کے سامنے بھی انہوں نے حق کے سچ کی بات کی اور اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ اس کا کیا رزلٹ نکلے گا کیا نہیں نکلے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے. ہم سب دعا گو ہیں, لیکن ان کا نقصان ایک بہت بڑا نقصان ہے جس کو پورا نہیں کیا جا سکتا. لیکن موت بارک ہے, ہر آدمی نے اپنے وقت مقررہ پہ جانا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی جو فیملی ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے اس صدمے کو برداشت کرنے کے لیے. اللہ رہنے کے لیے بھی یہ بہت بڑا ایک صلاح ہے, کیونکہ وقتاً فوقتاً جب کسی بھی نوجوان وکیل نے ان کو مشورہ لینے کی کوشش کی تو انہوں نے ہمیشہ ان کی معاونت کی, ان کو حوصلہ دلایا, ان کو معاملات کو آگے بڑھایا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح پاکستان کے حالات کر رہے ہیں ان حالات میں حق اور سچ کی بات کرنا اور بڑے سے بڑے آمر کے سامنے بھی ڈٹ جانا اور کبھی حالات کو کمپرومائز نہیں کرنا, یہ ان کی خوبی میں بہت بڑی خوبیاں تھی جن کو میں اپنی زندگی میں کبھی فراموش نہیں کر سکتا. تو میرے نزدیک تمام تاریخ ایک ایسا رہے گا. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ محمد یاسین آزاد صاحب, سابق صدر سپریم کورٹ بار کونسل ہمارے ساتھ موجود تھے, جن کا یہ کہنا تھا کہ ایک بہت بڑا خلا ہے. اور ویسے بھی آج کل جو ہم آئینی اور قانونی بحران دیکھتے ہیں تو ایسے لوگوں کی بہت ضرورت ہوتی ہے جو قانون کو سمجھتے ہوں, جن کے ہاتھوں سے قانون بنایا گیا ہو, اور ایک ایسا جج جو کہ پی سی او کے تحت یا ایل ایف او کے تحت حلف اٹھانے سے انکار کر دیتا ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ پی سی او یہ جو پروویژنل کانسٹیٹیوشنل آرڈر ہوتا ہے یہ دراصل کسی بھی ڈکٹیٹر کے جو اس کا اقتدار ہوتا ہے اس کو طوالت بخشتا ہے, اور اس قسم کے حلف اٹھانے سے آئین کو بھی نقصان پہنچتا ہے. بہرحال ناظرین, آج ان کو آہوں اور سسکیوں کے ساتھ میں وشا قبرستان کراچی میں سپرد خاک کر دیا گیا. ناظرین, ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. کہیں نہ جائیے گا, دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں. ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. اب ہم کچھ بات کرنا چاہیں گے جو آرمی ایکٹ جو پیش کیا گیا تھا, اس کا ترمیمی آرڈیننس جو کہ پیش کیا گیا قومی اسمبلی میں, تو نہ صرف آرمی بلکہ فضائیہ اور بحریہ ایکٹس جو ہیں اس کے ترمیمی بلز کثرت رائے سے منظور ہو گئے ہیں. بل سینٹ میں اب پیش کیا جائے گا. وزیر دفاع پرویز خٹک کی درخواست پر پیپلز پارٹی نے سفارشات جو ہیں واپس لے لی. کچھ ترامیم پروپوز کی گئی تھیں پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے, لیکن جب وزیر دفاع پرویز خٹک نے پاکستان پیپلز پارٹی سے درخواست کی کہ اسے کثرت رائے سے منظور کر لیا جائے اس بل کو, جو کہ ترمیمی ایکٹ ہے پاکستان آرمی, فضائیہ اور بحریہ کا, تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی نے وہ سفارشات واپس لے لیں. البتہ جماعت اسلامی اور جے یو آئی فے کا بائیکاٹ سامنے آیا اور احتجاجاً واک آؤٹ کیا گیا. وزیر اعظم کو سروسز چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کا اختیار مل گیا ہے. پہلے اپوائنٹمنٹ کا اختیار موجود تھا, اب توسیع کا اختیار بھی وزیر اعظم پاکستان کو ہوگا. یعنی وزیر اعظم پاکستان کی درخواست پہ یا ان کی سجیشن پہ صدر پاکستان جو ہیں وہ آرمی چیف کو کی مدت ملازمت میں توسیع دے سکتے ہیں. اسی والے سے ہم گفتگو کرنا چاہیں گے. ہمارے ساتھ اس وقت آن لائن موجود ہیں صابر قائم خانی صاحب, جو کہ ممبر نیشنل اسمبلی ہیں, متحدہ قومی موومنٹ پاکستان سے ان کا تعلق ہے. السلام علیکم صابر قائم خانی صاحب, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں. وعلیکم السلام, بہت شکریہ آپ کا. سر مجھے بتائیے گا, آج قومی اسمبلی سے آرمی, فضائیہ اور بحریہ ترمیمی ایکٹ کا بل جو ہے وہ کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا, اور اس حوالے سے کچھ پہلے سے کافی پیشن گوئیاں کی جا رہی تھیں. یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید اس پہ کافی بحث ہو
اپوزیشن پارٹیز اتنی آسانی سے جو ہے اس بل کو پاس ہونے نہ دیں. کیا کہتے ہیں سر آپ؟ قومی اسمبلی میں آج کس طریقے سے اس بل کو منظور کیا گیا؟ دیکھیں، جب یہ بل پیش ہونے کی بات آئی اور جب سپریم کورٹ نے یہ اپنی ڈائریکشن دی کہ اب کیونکہ یہ معاملہ سپریم کورٹ کی ڈائریکشن کے مطابق حل ہونا تھا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وزیر اعظم کا ایک ایگزیکٹو پاور ہوتا ہے، اور جو ہمارا پارلیمانی آئین ہے اس کے مطابق، پارلیمنٹ کے مطابق، تو چیف ایگزیکٹو جو ہے ملک کا وزیر اعظم ہے، اس کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ چیزوں کو کس طرح چلائے. بہرحال جب سپریم کورٹ کی ڈائریکشن آئی تو پھر اسمبلی میں ایک بل آیا، اور اسمبلی کے بل آنے کے بعد مختلف پارٹیوں نے مختلف رائے کا اظہار شروع کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ رائے اس حوالے سے مناسب نہیں تھی کہ جب ملک کے حالات ایسے ہوں اور خطے کے حالات ایسے ہوں اور معاملہ ہماری فورسز کا ہو، ہمارے ان اداروں کا ہو کہ جنہوں نے ہمیشہ ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں اور جو ملک کو لے کے آگے چلنے کا عزم رکھتے ہیں اور ملک کے اور جمہوری حکومتوں کا ساتھ دیتے آئے ہیں. تو جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق بل پہلے اسمبلی میں پیش ہوا، اس کے بعد اسٹینڈنگ کمیٹیوں میں گیا. جن بھی سیاسی پارٹیوں کو اختلافات تھے یا انہیں ترامیم دینی تھی، اس کے مناسب جگہ اسٹینڈنگ کمیٹی ہوتی ہے. جب اسٹینڈنگ کمیٹی میں بل پاس ہو جاتا ہے اور اسمبلی میں آتا ہے تو سمجھا یہی جاتا ہے کہ اب اس پہ تمام سیاسی جماعتیں متفق ہیں، کیونکہ اسٹینڈنگ کمیٹیوں میں ہر جماعت کی مناسب نمائندگی ہوتی ہے. لیکن آپ نے دیکھا کہ مختلف پارٹیوں کے لیڈرشپ نے یا تو اپنی فیس سیونگ کے لیے یا شاید پوائنٹ اسکورنگ کے لیے یا کچھ اور ڈیل کرنا چاہ رہے ہوں، اس کے حوالے سے کچھ باتیں کہیں جو مناسب نہیں تھی. کسی نے کہا کہ اس کو ڈیلے کر دیا جائے، 15 دن کا ٹائم رکھا جائے، جو کہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ آپ اس پہ چاہے 1 مہینے ڈیبیٹ کریں، لیکن آپ 15 دن کی ڈیڈ لائن دے رہے ہیں کہ 15 دن کا ٹائم رکھا جائے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اور کچھ لوگوں نے کہا ہم نے 3 ترامیم دی ہیں، ہم وہ ترامیم کے بغیر ووٹ نہیں کریں گے. لیکن آج آپ نے دیکھا کہ ایک بڑا اچھا فیصلہ ہوا، سب نے اس بات کو کنسیڈر کیا. وہ جماعتیں بھی جو اس سے پہلے، بلکہ آج صبح تک بھی یا کل رات تک ان کی طرف سے بیان بازی میں سلسلہ جاری تھا جو کہ مناسب نہیں تھا. جب فلور آف دی ہاؤس یہ بل آیا تو سب نے نہ صرف یہ کہ اس کو سپورٹ کیا، بلکہ جو ترامیم تھی ان کو بھی اپنے طور پر رضاکارانہ طور پر ان کو وڈرا کر لیا. تو یہ کہ پاکستانی پارلیمنٹ کے لیے بڑا اچھا دن تھا، اچھی چیز تھی کہ ایک ایسے بل کے اس سے پہلے جو قوانین جن کے لیے کہا جاتا تھا کہ ان میں ابہام ہے، حالانکہ ابہام نہیں ہونا چاہیے تھا. چیف ایگزیکٹو کا اختیار ہے کہ وہ کس کو نامینیٹ کرتا ہے، کس کو اپائنٹ کرتا ہے. آج بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ 3 بل جو ہے اس میں آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ، اس کی توسیع اور اس کی ری اپائنٹمنٹ اور ایج کا مسئلہ، اور اسی طرح ایئر فورس اور نیوی کے چیفز کا بھی یہ مسئلہ حل ہو گیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے آگے بڑھنے کا ایک راستہ کھل گیا ہے. سر، جو آرمی سروسز ایکٹ جیسے یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ ایک خفیہ ڈاکیومنٹ ہوتا ہے، تو کیا وہ بھی ممبران کے سامنے ان کی تفصیل اور تمام چیزیں رکھی گئی ہیں؟ دیکھیں، آج آرمی ایکٹ رکھنے کی کوئی اس کی ضرورت نہیں تھی، نہ اس کے حوالے سے جو بات تھی، بات تو صرف ان کی ایج کے حوالے سے ایسی بات آئی کہ آرمی ایکٹ میں کوئی ہمیں مزید ترمیم کرنی ہے تو پورا ایکٹ بھی رکھا جا سکتا ہے. لیکن آج کیونکہ صرف ایک حصے کی بات تھی کہ یہ حصہ ہمیں ٹھیک کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں قانون سازی کرنی ہے. اور یہ ہمیشہ جو بھی بل پاس ہوتے ہیں اسمبلی میں، پورے بل جب پاس ہو رہے ہوتے ہیں تو سارے ایکٹ ہمیشہ نہیں آتے، صرف اس کا وہ پورشن بیان کیا جاتا ہے جس میں آپ کو تبدیلی کرنی ہوتی ہے. نہ صرف یہ آرمی ایکٹ بلکہ اس کے علاوہ بھی جو ایکٹ پاس کیے جاتے ہیں مختلف، جو اب تک قانون سازی اسمبلی میں ہوئی ہے 1.5 سال میں 15 سے 20 بل پاس ہوئے ہیں، ان میں بھی جو ہم نے طریقہ کار دیکھا ہے وہ یہی دیکھا ہے کہ جس حصے کی ضرورت ہے اسی کو پیش کیا جاتا ہے، اسی کو منظور ہے، اسی میں ترامیم یا اسی کے حوالے سے آگے بڑھایا جاتا ہے معاملات کو. اچھا سر، اس میں ایک شق یہ بھی ہے کہ اس ترمیمی ایکٹ کو کسی بھی کورٹ میں چیلنج نہیں کیا جا سکے گا، تو سر مطلب یہ شق ڈالنی بھی ضروری تھی، حالانکہ آلریڈی جو ترمیم ہو رہی ہے وہ سپریم کورٹ کے احکامات پر ہی کی جا رہی ہے. دیکھیں، کہیں نہ کہیں ایک سیف گارڈ رکھا جاتا ہے، کیونکہ ایسے بھی اس سے حوالے سے نہیں، ایسے اور بھی بل پاس ہوئے جن میں رکھا جاتا ہے کہ اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکے گا اور اس کو کورٹ بھی دیکھتے رہیں گے. جو پارلیمنٹ ہے وہ قانون سازی کرنے والا ادارہ ہے، وہ جب قانون بنا دیتا ہے، قانون سازی کر دیتا ہے تو پھر اس کو سپریم کورٹ کو بھی اس پہ جو فیصلے سپریم کورٹ دیتی ہیں وہ اسی آئین کے مطابق دیتی ہیں، اسی کی روح کے مطابق دیتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اس کو اگر سیف گارڈ رکھنے کے لیے اگر یہ کوئی اس میں شک ہے بھی تو اس کو سب نے منظور کیا. اور اب تو یہ مطلب اس کے حوالے سے اب سب کی یہ رائے ہے کہ اس سے اچھی چیز، اس سے اچھا بل، اس سے اچھی بات ہو ہی نہیں سکتی تھی جو آج پاکستان کی پارلیمنٹ میں ہوئی ہے.
ٹھیک ہے، تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مطلب ایسے ماضی میں بھی بہت سے بلز پیش ہوئے ہیں جس میں یہ شق رکھی گئی ہے لیکن پھر بھی اسے عدالت میں چیلنج کر دیا جاتا ہے. نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس تمام جگہوں سے منظور ہوا، تب بھی چیلنج ہوا، ریورٹ ہو گیا، واپس بھیج دیا گیا. کیا کہتے ہیں سر آپ؟ دیکھیں یہ راستے کورٹس کے کھلے ہوئے ہیں، پاکستان کی عدالتوں نے ہمیشہ عادلانہ فیصلے دیے ہیں، لیکن آج ہم نے یہ بہتر سمجھا کہ آج کے دن کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کوئی بھی ملک کا، کوئی جو پاکستان کا ایک محب وطن شہری ہے یا محب وطن لوگ ہیں، وہ اس پہ تو کوئی اعتراض کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی ہے جو اس سے پہلے انہونی تھی. آرمی چیفز کے جو لوگ پہلے بھی سیاسی پارٹیاں جن کے خدشات تھے ان کے دور حکومتوں میں بغیر قانون کے بھی انہوں نے اور بغیر پارلیمنٹ میں لائے ہوئے بھی ہمیشہ سے اس کو ایکسٹینشن دیتے رہے ہیں. اور ابھی جو ایکسٹینشن ہوئی ہے وہ تو آپ حالات دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سروں پہ جس طرح جنگ کے بادل ہیں، ہمارے خطہ ڈسٹرب ہے. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی ہمیں زیادہ ایک ایسی قیادت چاہیے کہ جو نہ صرف فوج اور دیگر معاملات بلکہ اس کا ایک ویژن بھی ہو تاکہ ہم اپنی صورتحال سے نمٹ سکیں. تو ابھی کوئی چیلنج کا اور اس کا راستہ تو کھلا ہوا ہے، لیکن آج کے دن کسی نے ایسی اس کی مخالفت نہیں کی. سر جس طرح سے ایک کنسنسس کے ساتھ کثرت رائے کے ساتھ جس طرح یہ بل منظور ہوا ہے، کیا ہم مستقبل میں بھی اس بات کی امید رکھ سکتے ہیں کہ مستقبل میں بھی کوئی ایسے بلز اسی طرح کثرت رائے سے منظور ہوں گے؟ دیکھیں متحدہ قومی موومنٹ کے حوالے سے میں کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ہمیں اس ملک میں پارٹی سیپریٹری ڈیموکریسی، شراکتی جمہوریت کی ہمیں ضرورت ہے کہ جس میں فیصلے اکثریت کی بنیاد پہ نہ ہوں بلکہ افہام و تفہیم سے ہوں تاکہ ہم قانون سازی اور دیگر معاملات میں اچھی خدمت کر سکیں. افسوسناک بات یہ ہے کہ چاہے سندھ اسمبلیاں ہوں یا ہمارے یہاں اور پہلے ماضی کی حکومتیں رہی، انہوں نے اس پہ توجہ نہیں دی. اگر پی ٹی آئی کی حکومت اور اس کے اتحادی مل کے چاہ رہے ہیں کہ ہم مفاہمتی طور پہ قانون سازی کریں یہ اچھی بات ہے. جیسے آج کل نئے آرڈیننس کی بات ہو رہی ہے اور دیگر چیزیں ہو رہی ہیں، تو گفتگو جب شروع ہو جاتی ہے کسی بات پہ تو پھر اس کے لیے کوئی نہ کوئی راہ بن جاتی ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. صابر قائم خانی صاحب، رہنما متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اور ممبر نیشنل اسمبلی، ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ایک بہت خوش آئند بات ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ بل جو ہے کثرت رائے کے ساتھ منظور کر لیا گیا ہے. اب جو لوگ اس انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ شاید اس قانون سازی میں کوئی مشکلات آئیں یا یہ کہ کثرت رائے سے یہ بل منظور نہ ہو سکے یا ڈیلے ہو جائے، پھر اسمبلی میں بہت سے لوگوں نے، بہت سے ممبرز کی جانب سے یہ ریکویسٹ بھی کی گئی کہ یا تو کچھ ترامیم کر لی جائیں یا پھر وقت دیا جائے، لیکن بالآخر وزیر دفاع پرویز خٹک کی درخواست پہ وہ ترامیم بھی واپس لے لی گئیں اور یہ بل جو ہے کثرت رائے سے منظور ہو گیا. اس پہ مختلف جو رہنما ہیں، خاص طور پہ یعنی حکومت کی ترجمان اور معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشق آوان کی پریس کانفرنس بھی دیکھنے میں آئی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جس طرح ہم پہلے سے کہتے چلے آ رہے ہیں کہ یہ بل کثرت رائے سے منظور ہو جائے گا، تو آج وہ دن آ گیا کہ یہ بل جو ہے یہ کثرت رائے سے منظور ہو گیا. اسی حوالے سے ہم گفتگو کرنا چاہیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں رہنما پاکستان تحریک انصاف اور ممبر نیشنل اسمبلی محمد اسلم خان صاحب. السلام علیکم محمد اسلم خان صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں. وعلیکم السلام جی، تھینک یو سو مچ. سر سب سے پہلے تو بہت بہت مبارکباد، پاکستان تحریک انصاف بالآخر یہ ترمیمی ایکٹ کثرت رائے سے منظور کرانے میں کامیاب ہو گئی. مبارکباد سے تحریک انصاف نے اس میں ساری پارٹی جن نے سپورٹ کیا اور جن لوگوں نے اس پہ اعتراضات نہ اٹھایا، اور جو اصل میں یہ کوئی قومی مسئلہ تھا تو اس میں سب پارٹی کو مبارکباد. ٹھیک ہے سر، آپ کیا سمجھتے ہیں ایک بڑا ہدف جو ہے وہ عبور ہوا ہے؟ یعنی ظاہر سی بات ہے بہت پروپیگنڈا بھی کیا جا رہا تھا، دوسری جانب یہ بھی دعوے کیے جا رہے تھے کہ یہ بل بڑی آسانی سے منظور ہو جائے گا. پروپیگنڈا کرنے والے کچھ بھی کرتے رہیں لیکن اسمبلی میں جب بل پیش کیا جائے گا تو کثرت رائے سے یہ بل منظور ہو جائے گا. پہلے سے یہ امید بھی کی جا رہی تھی. جی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ یہ معاملہ ایسا تھا نا، اس میں تو دو رائے کسی کی تھی نہیں. آپ کو پتا جب قوم کے لیے کوئی مسئلہ ایسا کھڑا ہوتا ہے اس ملک کے لیے تو سب ایک ساتھ کھڑے جاتے ہیں، پھر کوئی پارٹی نہیں ہوتی ہے، پھر وہ ایک قوم بن جاتی ہے. تو یہ پہلی بھی سبوں نے یہ ساتھ دیا ہے، چاہے وہ پشاور کا واقعہ ہو چاہے وہ کچھ بھی ہو. تو الحمدللہ. تو سر اس میں پاکستان تحریک انصاف یا حکومتی پارٹی کو کچھ
کنوینسنگ کرنے کی ضرورت پڑی, یعنی لوگوں کو قائل کرنا پڑا, یا بس ایک نارمل وے میں یہ بل پیش کیا گیا اور آپ لوگوں کی بغیر کسی بھی کوشش کے یہ بل پاس ہو گیا؟ نہیں, کوشش تو اپنی جگہ کرنی پڑی, آپ سب کو پتہ ہے. آپ مجھ سے بلوانا چاہ رہے ہیں تو ایک الگ بات ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ مشاورت اور اس کے لیے اس کی محنت, اس کی جدوجہد, یہ بتانا تو پڑا ہے ان کو سمجھا. اصل میں ہوتا ہے کیا, کچھ چیزیں لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتی کہ کیا چیز ملک کے مفاد کے لیے امپورٹنٹ ہے. کیا ابھی جو صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں ملک کی, اندرونی ملک کی پرابلمز, باہر کی ملک کی پرابلم, جو باہر سے ہمیں خطرات ہیں, ایران کے جنگ ہیں, دوسرے اس سے پہلے جو مسئلے مسائل تھے, یہ سب چیزوں کو اگر آپ دیکھا جائے تو اس تمام صورتوں کو دیکھتے ہوئے اگر یہ ثوابدید ہے پرائم منسٹر کی اور وہ ان کو ایکسٹینشن دینا چاہتا ہے تو اس میں کوئی برائی والی بات تھوڑی ہے. پہلے بھی جب وہ جو زرداری صاحب تھے انہوں نے 3 سال کی کیانی صاحب دی تھی, تو اس وقت تو کسی نے کوئی بات کی نہیں, سب تو چپ تھے, سب خاموش تھے. تو جب بہتر سمجھا انہوں نے کیا, ابھی بھی بہتر سمجھا کہ اس کے ملک کے مفاد کے لیے بہتر کیا گیا, تو میں نہیں سمجھتا تھا کہ اس میں کسی کو ناراض ہونے کی وہ بات تھی. تو میرے خیال میں کوئی مشکل ہوئی نہیں ایسی کوئی خاص. سر آپ کیا سمجھتے ہیں جب نیب ترمیمی آرڈیننس جو ہے وہ جب اسمبلی میں آئے گا تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی اتنی آسانی سے پاس ہو سکے گا, یا اس کے لیے کافی بحث مباحثے اور اپوزیشن فیس کرنی پڑے گی؟ نہیں, میرے خیال میں جس طرح سے یہ آسانی سے ہوا ہے وہ بھی آسانی سے ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے سر. اور سر اس میں جو پوائنٹس یعنی جو ترامیم کی گئی ہیں, تو اب کیا سمجھتے ہیں کہ اب سپریم کورٹ کے تمام سوالات کے جوابات اس ترمیمی ایکٹ سے دے دیے گئے ہیں؟ دیکھیں, یہ تو ایک قانونی بات ہے, مجھے اس بارے میں اتنی معلومات نہیں ہے, اور سپریم کورٹ کا جو معاملہ ہے وہ سپریم کورٹ ہی بہتر بتا سکتی ہے, یا اس کے لیے کوئی جو لائر ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں جن کو قانون کے بارے میں بہت کچھ پتا ہوتا ہے, جن کا کام ہی یہی ہوتا ہے صبح سے شام تک, وہ اس کا بہتر طریقے سے جواب دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ. رہنما پاکستان تحریک انصاف اور ممبر نیشنل اسمبلی محمد اسلم خان صاحب ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھے, جن کا یہ کہنا تھا کہ یہ بل جو ہے قومی مفاد میں کثرت رائے کے ساتھ منظور کر لیا گیا. وقت کی ضرورت یہی تھی, انٹرنیشنل حالات کو دیکھتے ہوئے, پڑوس ملک کو دیکھتے ہوئے اس بات کی ضرورت تھی کہ اس بل کو جلد از جلد کثرت رائے سے منظور کر لیا جائے. اور اچھی بات یہ ہے کہ اپوزیشن جماعتوں نے بھی اس بل کی حمایت میں ووٹ کیا, سوائے جماعت اسلامی اور JUIF کے جنہوں نے واک آؤٹ کیا, لیکن پھر بھی کثرت رائے سے یہ بل منظور کر لیا گیا. اب جو لوگ اس انتظار میں تھے کہ شاید اس بل کے پاس ہونے میں کوئی مشکلات سامنے آئیں یا مزید دوبارہ سے چیزیں جو ہیں وہ کورٹ کے آگے جائیں, تو وہ تمام چیزیں, وہ تمام شک و شبہات جو ہیں وہ اب دم توڑ گئے ہیں, اور یقیناً پاکستان تحریک انصاف مبارکباد کی مستحق ہے کہ یہ جو ترامیم تھی یہ بآسانی اب آئین میں کرا لی گئی ہیں. یہاں ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. کہیں نہ جائیے گا, دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ہم بات کر رہے ہیں قومی اسمبلی میں آج جو کثرت رائے کے ساتھ آرمی, بحریہ اور فضائیہ ترمیمی ایکٹ منظور کر لیا گیا. ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ بل جو ہے سینٹ میں پیش کر دیا گیا ہے, اور اب یہ قانون کا حصہ بن جائے گا. وہ تمام باتیں, وہ تمام چیزیں جو پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا دشمن ملک کی جانب سے انٹرنیشنلی یا ہمارے اپنے ملک میں بھی, وہ تمام چیزیں, تمام قیاس آرائیاں جو ہے نا دم توڑ گئی ہیں. بل کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا. اسی حوالے سے ہم گفتگو کرنا چاہیں گے. ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما فیصل کریم کنڈی موجود ہیں, جن سے ہم بات کرنا چاہیں گے. السلام علیکم فیصل کریم کنڈی صاحب, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں. جی السلام علیکم فیصل کریم کنڈی صاحب, آپ میری آواز سن سکتے ہیں؟ ہمارا کچھ ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پر ہمارا رابطہ منقطع ہوا ہے, دوبارہ رابطہ قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ناظرین, یہ بل آج قومی اسمبلی میں کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا. جماعت اسلامی اور JUIF کے بائیکاٹ کے باوجود بھی کوئی فرق نہیں پڑا, یعنی 2 جماعتیں جنہوں نے بائیکاٹ کیا اس بل
کے خلاف اور مخالفین کے پروپیگنڈے کو آج پارلیمنٹ میں دفن کر دیا گیا. یہ کہنا تھا اعظم سواتی کا، جنہوں نے آج یہ بل جو ہے سینٹ میں بھی اعظم سواتی کی جانب سے پیش کر دیا گیا، اور سیاسی جماعتوں نے یہ ثابت کیا کہ قومی مفاد میں سب متحد ہیں. فردوس عاشق اعوان کی پریس کانفرنس بھی دیکھنے میں آئی، اور یہ بھی کہا گیا کہ اہم قانون سازی میں سیاسی جماعتوں نے جو ہے بردباری دکھائی. تمام سیاسی جماعتوں اور ان کی قیادت کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. ضرورت یہ بھی ہے کہ اس مفاہمت کو آگے بڑھایا جائے. یہ تمام باتیں آج معاون خصوصی فردوس عاشق اعوان کی پریس کانفرنس میں بتائی گئیں. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ جو مفاہمت یا جس طریقے سے بردباری کا مظاہرہ سیاسی جماعتوں نے یا اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے کیا گیا، کیا یہی مظاہرہ آگے آنے والے دنوں میں بھی قائم رہے گا، یا جب کچھ دنوں بعد نیب ترمیمی آرڈیننس لایا جائے گا اس پہ بحث ہوگی یا ہنگامہ آرائی ہوگی. لیکن قومی مفاد میں بہرحال یہ بات بالکل درست ہے کہ قومی مفاد میں تمام سیاسی جماعتوں نے اس بل کی جو ہے نا وہ حمایت کی، اور پاکستان کے دشمنوں کو ایک واضح پیغام دیا کہ جب کوئی قومی مسئلہ ہوتا ہے تو یہ قوم متحد ہے، اور ان تمام مسئلوں میں کسی قسم کے کوئی ڈفرینسز، کوئی اختلافات جو ہے نا وہ آڑے نہیں آتے. قومی مفاد میں تمام سیاسی جماعتیں، تمام رہنما سب ایک ساتھ موجود ہیں. جو ترمیم پیش کی گئی تھیں پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے وہ بھی واپس لے لی گئیں پرویز خٹک کی درخواست پر، جو کہ وزیر دفاع ہیں، اور یہ بل جو ہے یہ بآسانی اسمبلی سے پاس ہو گیا. سینٹ میں بھی پیش کر دیا گیا ہے، اور اب امید یہ ہے کہ سینٹ سے بھی بآسانی پاس ہو جائے گا. اس کے بعد اس کو آئین کا حصہ بنا لیا جائے گا، اور چونکہ جو تمام وہ پوائنٹس جو کورٹ میں ڈسکس ہوئے تھے جن کے حوالے سے قانون سازی کرنے کے لیے کہا گیا تھا، امید یہی کی جا رہی ہے کہ تقریباً ان تمام پوائنٹس پہ ہی جو ہے وہ قانون سازی کر لی گئی ہے. یعنی چیف آف آرمی اسٹاف کی عمر کی حد کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ایک اتفاقی رائے سے اس میں ترمیم کر لی گئی ہے. یعنی اب چیف آف آرمی اسٹاف کی عمر کی حد جو ہے وہ 64 سال ہو سکتی ہے. پہلے عمر کے حوالے سے کوئی ذکر نہیں کیا گیا تھا. یعنی ایک 58 سال کی عمر میں اگر کسی کو چیف آف آرمی اسٹاف لگایا جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے 3 سال کی مدت ملازمت پوری ہونے کے بعد اس کی عمر 61 سال ہوتی ہے. اس کے بعد اگر دوبارہ توسیع بھی دی جاتی ہے تب بھی 64 سال کی عمر کی حد جو ہے وہ اب کر دی گئی ہے چیف آف آرمی اسٹاف کے لیے. اس کے علاوہ نہ صرف آرمی چیف کی تعیناتی بلکہ توسیع یا پھر دوبارہ تعیناتی کے اختیارات جو ہیں وہ وزیر اعظم کو حاصل ہو گئے ہیں. یعنی یہ اختیار جو پہلے بھی وزیر اعظم کے پاس تھا لیکن دوبارہ تعیناتی یا توسیع کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی گئی تھی، تو اب یہ بھی واضح کر دیا گیا ہے کہ چاہے مدت ملازمت میں توسیع یا ایکسٹینشن یعنی ہو یا پھر دوبارہ تعیناتی کی جانی ہو تو اس حوالے سے جو اختیارات ہیں وہ موجود ہیں وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے پاس اس وقت. ناظرین اب ہم کچھ مزید بات کرنا چاہیں گے. آج سندھ ہائی کورٹ میں ایک درخواست بھی دائر کی گئی جس میں یہ کہا گیا کہ اگر صوبوں کے حوالے سے گیس کی بات کی جائے کہ کس صوبے سے کتنی گیس حاصل ہوتی ہے تو صوبہ سندھ میں سے سب سے زیادہ گیس حاصل کی جاتی ہے. یعنی جو گیس کے ذخائر مختلف صوبوں میں موجود ہیں ان میں تقریباً 66% گیس جو ہے وہ سندھ سے حاصل کی جاتی ہے، جبکہ اگر ہم پنجاب کی صورتحال دیکھتے ہیں تو پنجاب سے 3% گیس حاصل کی جاتی ہے. اسی طرح خیبر پختونخوا اور بلوچستان سے بھی گیس کا کچھ حصہ حاصل کیا جاتا ہے. پھر بھی صوبہ سندھ کو جو ہے گیس سے محروم رکھا جاتا ہے یا سب سے زیادہ گیس کی قلت کا سامنا صوبہ سندھ کو کرنا پڑتا ہے. اس حوالے سے ایک درخواست پیش کی گئی ہے جس پہ مختلف پارٹیز کو نوٹس جاری کر دیا گیا ہے اور تحریری جواب جمع کرانے کے لیے کہا گیا ہے. اس حوالے سے ہم گفتگو کرنا چاہیں گے. ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے جی ایم گوپانگ موجود ہیں. جی السلام علیکم جی ایم گوپانگ، آپ میری آواز سن سکتے ہیں؟ جی وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب. جی جی ایم گوپانگ بتائیے گا، آج سندھ ہائی کورٹ میں ایک درخواست جو ہے دائر کی گئی ہے گیس کی قلت کے معاملے کے حوالے سے جس میں باقاعدہ فگرز دے دی گئی ہیں کہ صوبہ سندھ سے کتنی فیصد گیس حاصل ہوتی ہے، صوبہ پنجاب سے کتنی حاصل ہوتی ہے، خیبر پختونخوا اور بلوچستان سے کتنی حاصل کی جاتی ہے. کیونکہ عام طور پہ سوئی گیس سے ہی سمجھا جاتا ہے کہ زیادہ گیس یا جو
اصل جو گیس ہے وہ صرف بلوچستان کے مقام سوئی سے حاصل کی جاتی ہے، کیا کہتے ہیں آپ؟ جی یہ سندھ میں جو گیس کا بحران چل رہا ہے گزشتہ جو جیسے سردی بڑھی ہے اور کراچی اور پورے سندھ کے اندر جو ہے شدید شارٹ فال بتایا جا رہا ہے، جس میں وفاقی حکومت کا بھی ایک موقف آیا تھا اور صوبائی گورنمنٹ نے بھی کچھ اس بارے میں اپنی رائے دی تھی۔ اس پر ایک درخواست دائر کی گئی تھی شہری کی جانب سے جن کا نام محمود اختر نقوی ہے، ان سے جواب طلب کیا گیا تھا سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے گزشتہ دنوں جب درخواست جمع کرائی گئی تھی کہ آپ تفصیلات پوری درخواست میں لکھ کر لائیں، تو آج انہوں نے اپنی ایک پوری تفصیلاتی رپورٹ جو ہے جامع رپورٹ ہے جو گورنمنٹ کی ہی رپورٹس پر مشتمل جو ڈاکومنٹس ہیں وہ پیش کیے گئے، اور ساتھ میں انہوں نے ایک درخواست بھی لگائی ہے جس میں ان کا یہ موقف ہے کہ صوبہ سندھ کے اندر جو سب سے زیادہ گیس پیدا کرنے والا صوبہ ہے اسی میں ہی شارٹ فال ہے، اور اسی کو جو ہے وفاقی حکومت برابری کے بنیاد پہ یا جو گیس اس کے تناسب سے جو یہاں پر پیداوار کی جا رہی ہے اس حساب سے گیس نہیں مل رہی، جس کی وجہ سے کراچی اتنا بڑا شہر ہے اور ہب کہلاتا ہے، صنعتی ایریا بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پورے سندھ کے اندر جو ہے شارٹ فال کی وجہ سے کافی دنوں سے گیس نہیں ہے، جس میں انہوں نے اپنا تبادلہ یوں بتایا ہے جو صوبہ سندھ سے 68% کے ایک ڈاکومنٹس ایویڈنس کے طور پہ عدالت میں پیش کی ہے کہ یہ صوبہ سندھ جو ہے وہ گیس پروڈیوس کر رہا ہے، اور ساتھ میں ان کا کہنا ہے کہ پنجاب 4%، بلوچستان 19% اور صوبہ خیبر پختونخوا بھی 9% جو ہے وہ گیس پروڈیوس کر رہا ہے۔ مگر ان کا یہ کہنا ہے، موقف یہ تھا کہ وفاق کی جانب سے جو ایک گیس فراہم کی جاتی ہے جس صوبے سے زیادہ گیس پیداوار کی جاتی ہے اسی صوبے کو زیادہ دی جاتی ہے، اور ساتھ میں انڈسٹریل زون کو بھی دیکھا جاتا ہے، مگر یہاں پر وفاقی حکومت نے کوئی برابری کی بنیاد پر چیزیں نہیں رکھی، جس کی وجہ سے جو ہے صوبہ سندھ متواتر طور پر جو ہے وہ ڈسٹرب ہو رہا ہے، اور سب سے زیادہ متاثر صوبہ سمجھا جا رہا ہے اس سردیوں میں کہ اس کا شارٹ فال بڑا ہے، اور متواتر اس میں اضافہ بھی کیا جا رہا ہے۔ خاص طور پر گھریلو صارفین ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں، جس میں کراچی کے کئی ایریا ہیں جہاں پر گزشتہ دنوں جو ہے وہ ان کا احتجاج مانیٹر بھی کیا گیا۔ ساتھ ساتھ اوگرا نے جو ہے وہ گیس جو فراہم کرتی ہے سی این جی اسٹیشنز کو وہ بھی جو ہے انہوں نے پابندی لگائی، اور 2-3 مرتبہ جو ان کو اپنا نوٹیفیکیشن واپس لینا پڑا، جو انہوں نے اجازت دی پچھلے ہفتے بھی کہ 2 دن کے لیے سی این جی کھلے گی، مگر وہ سی این جی نہیں کھولی گئی، جس پر درخواست گزار کا موقف یہ تھا کہ ان کو بلایا جائے اور ان سے جو ہے وہ برابری کی بنیاد پر جو صوبے کا حصہ بنتا ہے اس حساب سے جو ہے وہ کراچی اور پورے سندھ کو جو ہے وہ گیس فراہم کی جائے۔ انہوں نے اپنی درخواست میں جو فریق بنایا ہے خاص طور پر اس میں اوگرا، وفاقی حکومت اور جو دیگر اس میں جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں ان کو بھی جو ہے انہوں نے اپنی درخواست میں فریق بنایا گیا ہے، اور عدالت نے بھی۔ اچھا جی ایم گوپانگ، یہ بتائیے گا کہ 1952 میں جب پاکستان میں گیس دریافت ہوئی سوئی کے مقام بلوچستان سے، اور یہ کہا گیا کہ جو پاکستان کے سب سے بڑے ذخائر ہیں وہ بلوچستان میں ہی موجود ہیں، اس وجہ سے کافی اس کی رائلٹی کے مسائل، پھر یہ تمام چیزیں جو بلوچستان کلیم کرتا رہا ہے، تو اب یہ کیسے ممکن ہے کہ سندھ میں، مطلب یہ اس کی اوتھینٹسٹی کیا ہے کہ سندھ میں ہی سب سے زیادہ ذخائر اس وقت موجود ہیں؟ کیا بلوچستان یا سوئی کے ذخائر جو ہیں اب ختم ہو چکے ہیں یا بہت کم ہو چکے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب، بالکل آپ کا کہنا درست ہے کہ پہلے ہم یہ سنتے آتے تھے کہ پاکستان کے اندر سوئی کے مقام پر گیس جو ہے وہ زیادہ پروڈیوس ہو رہی ہے یا نکل رہی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ اپنا پیٹرولیم کمپنیز نے مختلف پاکستان کے حصوں میں جو ہے وہ ڈرلنگ کری، جس میں گیس اور پیٹرولیم کے ذخائر جو ہے وہ دریافت ہوئے، جس میں خاص طور پہ سندھ کے اندر جو اگر بات کی جائے تو گھٹکی، بدین، جامشورو اور اس وقت مٹیاری کے اندر بھی گیس جو ہے وہ پیٹرول جو ہے برآمد ہوا ہے۔ اس حساب سے انہوں نے وہی گورنمنٹ کی رپورٹ پیش کی ہے، انہوں نے اپنی طرف سے کوئی بھی ایسی بات نہیں کی۔ جو آج دستاویزات عدالت میں پیش کیے گئے ہیں اس کی بنیاد اوگرا اور دیگر جو پیٹرولیم کمپنیاں ہیں ان کے رپورٹ پر مشتمل ہی ایک دستاویزی ثبوت انہوں نے پیش کیا ہے کہ جس میں انہوں نے 68% جو ہے گیس سندھ سے اپنا دریافت اور نکالے جانے کے جو ہے وہ شواہد پیش کیے۔ اب اس پر مزید بحث ہوگا اگلی سماعت پر کہ جب وفاقی حکومت اپنے دستاویزات اور اپنی بات کرے گی، ان کے ایویڈنسز جو ہے اس پر بھی بات کی جائے گی اور دلائل دیے جائیں گے کہ حقیقت کیا ہے کہ صوبہ سندھ میں
واقعی 68% جو ہے وہ گیس نکل رہی ہے کہ نہیں نکل رہی، یہ اگلی سماعت پر واضح ہو جائے گی بات. ٹھیک ہے، ابھی نوٹسز کس کو جاری کر دیے گئے ہیں سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے اس سماعت کے حوالے سے؟ جی اس میں نوٹسز وفاقی سیکرٹری کو بھی جو پیٹرولیم ہے ان کو جو ہے دے دیے گئے ہیں، اوگرا چیئرمین اوگرا کو اور سیکرٹری وزارت داخلہ کو بھی جو ہے اس کے بارے میں نوٹسز دیے گئے ہیں، اور مینیجنگ ڈائریکٹر سوئس سدرن گیس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ نوٹسز جو ہے وہ ارسال کر دیے گئے ہیں عدالت کی جانب سے. اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ جو نیپرا کی جانب سے کے الیکٹرک کے ریٹس میں جو اضافہ کیا گیا ہے اس کا معاملہ کہاں تک پہنچا ہے؟ جی نیپرا اور جو کہ الیکٹرک کا معاملہ چل رہا ہے وہ معاملہ یوں ہے کہ یہاں پر کراچی کے اندر اس کے متعلق بھی ایک درخواست جا چکی ہے، اس پر بھی نوٹسز جاری کر دی گئے ہیں، جس میں نیپرا اور کے الیکٹرک نے جو اس وقت موجودہ ریٹ بڑھائے ہیں جس کو غیر قانونی اقدام جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے. عدالت نے اس معاملے پہ گزشتہ دنوں جو سماعت ہوئی تھی اس کے لیے بھی جو ہے نوٹسز جاری کر دی ہیں، جس میں نیپرا اور کے الیکٹرک کے نمائندوں کو بلایا گیا ہے. وہ آئندہ سماعت پر آ کر اس پر بات کی جائے گی اور خاص طور پر درخواست گزار کا جو موقف ہے اس کو بھی سنا جائے گا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی ایم گوپانگ، ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ آن لائن بھی پر موجود تھے. ناظرین اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ جو ڈاکومنٹ جو سبمٹ کیے گئے ہیں عدالت میں جمع کرائے گئے ہیں ان کی جو آتھینٹسٹی ہے وہ کیا ہے. کورٹ کی جانب سے جواب بھی طلب کر لیا گیا ہے اور سماعت جو ہے وہ اب اگلی ڈیٹ پہ اگلی تاریخ پہ جس پہ ہوگی تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آیا تحریری جوابات جمع کیے جاتے ہیں یا مزید ٹائم لیا جاتا ہے. بہرحال ناظرین اب ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.